देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज के इस गोरख धंधा में मेरा साथ देंगे अमीर जमीयत उलमा इस्लाम आज़ाद कश्मीर मौलाना सईद यूसुफ साहब। इनसे हम बात करेंगे सियासत के ऊपर भी, मज़हब के हवाले से भी, इनकी अबवा अजदाद और इवन मसला कश्मीर समेत यूरोप के अंदर इनकी जमात की, इनके जो दीनी मदारस हैं उसकी क्या खिदमात हैं, और मौलाना सईद यूसुफ साहब हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम। अल्लाह आप का फज़ल। अक्सर और बेशतर बरतानिया आते हैं, दीन के लिए या? जी मैं अक्सर बेशतर तो नहीं, मैं तकरीबन पहले 2008 में आया और फिर उसके बाद 19 में आया, तो ये अक्सर और बेशतर में नहीं रहा, ठीक। क्योंकि 8 से लेकर 19 तक खासा बड़ा वक्त है। आपको सामने बैठा देखकर मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप पठान हैं या सरदार हैं? हम दोनों हैं, पठान भी हैं, सरदार भी हैं। इनमें फ़र्क क्या है? असल में सरदार तो अरबी में सैयद जो जिसको कहते हैं उसको हम सरदार कहते हैं। तो हमारे आबा अजदाद ने हिजरत की थी गज़नी से और ये 700 साल पहले कश्मीर आए हैं। तो हमारा जो जद्द अमजद है नवाब जस्सी ख़ान, वो मंग के मकाम पर एक जगह है, वहाँ पे उनका क़याम आया। तो फिर ये क्योंकि ये कबीला जरी था और पूरे इलाके के अंदर इन्होंने जो हिंदुओं पर जो हिंदू के साथ मज़ालिम होते थे, बाकी कबाइल करते थे, इन्होंने हिंदुओं को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया। हिंदुओं ने इनको जो है वो कहा कि आप सुदन है। सुदन एक एजाज़ और डिग्री के एतबार से कि आप हमारे जो है ना हमारे लिए एक खैर बन के आए, रहमत बन। सुदन एक टाइटल है? जी टाइटल है, सुदुज़ई कबीला है। हैं आप पठान? जी सुदुज़ई है। सुदुज़ई। जी जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू कश्मीर के आप अमीर हैं, किसने बनाया आपको अमीर? जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू व कश्मीर, इसका आगाज़ 1934 से होता है और ये जमीयत उलमा पुंछ के नाम से थी। फिर उसके बाद इसमें मुख्तलिफ हमारे अकाबिर और बड़े लोग आते रहे। 2007 से हमारी, क्योंकि जनरल कौंसिल होती है जिसको मजलिस उमूमी कहते हैं, तो मजलिस उमूमी बनने का भी एक प्रोसेस है कि वो नीचे से रुकनीयत होती है और फिर उस रुकनीयत के हिसाब से हमारी उमूमी का रुकन बनता है। ठीक। तो फिर वो उमूमी जो है वो मुंतखब करती है, अमीर का इंतखाब करती है, अमीर और नाज़िम का, जनरल सेक्रेटरी का। फिर अमीर और जनरल सेक्रेटरी जो है वो अपनी पूरी आमला जो है वो खुद बनाते हैं। जमहूरियत है आपकी पार्टी? जी जी बिल्कुल। और हर 5 साल के बाद हमारे इलेक्शन होते हैं और इसी प्रोसेस के साथ होते हैं। तो मैं 7 से लेके तो अब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। साथियों से अगरचे बात दफ़ा मैंने इल्तिजा भी की कि मेरे और मशागल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे साथियों को कि उनका हमेशा बेपनाह एतमाद इस साजिश पे रहा है। पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ आपका क्या तल्लुक़ और रिश्ता है? जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है उसके साथ हमारा फ़िक्री नज़रियाती तो ताल्लुक़ है, इसमें कोई इबाहम नहीं है। और फिर ख़ास करके मौलाना के साथ हमारा एक ज़ाती और बहुत ही क़ुर्ब का ताल्लुक़ है, एहतराम का ताल्लुक़ है। लेकिन हम रियासती जमात हैं, दस्तूरी तौर पर हमारी जमात का पाकिस्तान की जमात के साथ दस्तूरी कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप आज़ाद हैं? पूरी तरह रियासती जमात है ना। अभी आप देखें कि जिन हमारे जो है ना वो हाई कोर्ट ने जिन जमातों को के लिए कहा है, तो उनमें 3 जमातें आई हैं, हम नहीं हैं। आप उसमें नहीं हैं? हाँ, क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि हम रियासत की जमात हैं। आप तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है उनके नाम से, जैसे नून लीग नवाज शरीफ साहब के नाम से है, वो बाद में जमीयत उलमा इस्लाम में आए। आपके आबा अजदाद 1932 और 34 से हैं। जी जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू व कश्मीर तो 34 में बनी। मेरे वालिद ग्रामी कदर जो है वो 1941 में दारुल उलूम देवबंद से फारिग तहसील होकर तो अपने इलाके में गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक तकरीर की, जिस तकरीर की पादाश में उन पे बगावत का मुकदमा बन गया। हम ये बिल्कुल बड़े एजाज़ के साथ ये कहेंगे कि 1941 में पूरी रियासत का कोई आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो रियासत की आज़ादी के लिए जिसने नारा लगाया हो और गद्दारी का मुकदमा उस पर बना हो और उसको गिरफ़्तार कर दिया गया हो। श्रीनगर की जेल में रहा हो? नहीं, पुंछ जेल में।
اور وہاں چکی پیسی جی انہوں نے. چکی پیسی ہے. انہوں نے بڑے شدائد کا سامنا کرنا پڑا. پھر وہ وٹنس پورے نہ ہونے کی بنیاد پر کیس سے جو ہے ان کو ضمانت ہوئی، لیکن ڈوگرا رجیم نے ان کو بہت ستایا، اور ستانے کے لیے انہوں نے ہمارے دادا کو گرفتار کیا، نانا کو گرفتار کیا، اور یہ 7 سال کا عرصہ اسی تک و دو کے اندر ان کا گزرا، شدید پریشانی کے اندر. آپ اپنے والد سردار یوسف صاحب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. جی ان کا اگر وہ اس وقت اتنی بڑی تاریخ چلا سکتے تھے، جیل جا سکتے تھے، جیل میں چکی پیسی انہوں نے کشمیر کی خاطر اور کشمیریوں کے لیے، تو آج کشمیر کے لیے ان کی نسل کیا کر رہی ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے. ہم بالکل ہر فورم پر جب سے میں نے جماعتی ذمہ داری لی ہے، میرے خیال میں کوئی فورم ایسا نہیں ہوگا کہ جس فورم پہ ہم نے قضیہ کشمیر، مسئلہ کشمیر کو ہر جگہ پر اس کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس فورس نہیں ہے کہ ہم فورس لے کر تو داخل ہوں. ہمارے پاس اللہ نے زبان دی ہے، سمجھانے کی بات دی ہے، وہ ہم نے کی ہے. یہاں تک کہ جب یہ 5 اگست کو جو ہے وہ مودی نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ آئینی دہشت گردی کی، تو اس کے بعد میں یہاں پہ آیا. یہاں جو پروٹیسٹ ہوا تھا لندن میں، اس کے اندر میں شامل تھا، اور ہندوستان کے جو ہے نا وہ سفارت خانے میں ہم گئے، پورے سارے باقی کی لیڈرشپ بھی تھی، میں بھی اس میں تھا. پھر اس وقت الیکشن بھی ہو رہے تھے. میں نے یہاں کوئی تقریباً 25-30 پروگرام کیے. ان میں نے اپنی مساجد میں جو اپنی کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو یہ کہا، جی ان کو میں نے کہا کہ یہاں پہ روڈ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے یہاں پہ آپ روڈ کا مسئلہ نہیں، پانی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ یہاں پر جو بھی آپ سے ووٹ مانگنے آئے، ووٹ لینے آئے، تو آپ یہ کریں کہ اسے یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے کشمیر کے مسئلے میں ہمارے وکیل بن جائیں. صحیح. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں کی گویا پارلیمنٹ میں آواز پہنچانے کے لیے یہاں لابنگ کی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو کہا ہے. باقی کشمیر کی حد تک سیمینارز کیے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کی ہیں، ہمیشہ جدوجہد کی. اس وقت راولہ کوٹ سے چلنے والی تحریک جس میں بجلی، پانی، بلوں کے حوالے سے اضافہ ہے، آپ نے کوئی بیان دیا یا اس تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی یہ تحریک تو آج چلی ہے. میرے خیال میں 1 سال پہلے راولہ کوٹ میں ہم نے وحدت کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، اور یہ جو ان کے مطالبات آج ہیں، میں نے یہ مطالبات آج سے 1 سال پہلے، بلکہ 1.5 سال پہلے میں نے اس کانفرنس میں ان کا اعادہ کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے. نہیں، ایسا کرے پاکستان کہ ہمیں بجلی کے اندر سبسڈی دی جائے. بجلی جو ہے وہ آزاد کشمیر سے آپ لیتے ہیں تو کم از کم آزاد کشمیر کی اتنا بڑا خرچ نہیں ہے. اگر جو ہے وہ 2400 میگا واٹ بجلی آزاد کشمیر، ہمیں تو 400 چاہیے. جی ہمیں 400 چاہیے. تو اگر وہ فری نہیں دے سکتے تو آپ کر لیں 200 یونٹ فری کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو ٹیکسیز لگائے ہوئے ہیں آپ نے وہ نہ لگائیں. تو اس طرح کشمیر کا آدمی جو ہے وہ کم از کم اس بلات کی جو زد میں آیا ہوا ہے وہ نکل جائے گا. آپ مزاحمت کرتے ہیں جو کچھ پاکستان حکومت نے کیا؟ نہیں، بالکل اس کی شدید ترین الفاظ میں مزاحمت. میں نے مظاہروں کے اندر بھی گیا ہوں، میں نے اخباری سٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے اپنے پروگراموں میں کیا ہے، میں نے اجتماعات میں کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہم ضرور کہیں گے، وہ یہ کہ ہماری کوئی تحریک ایسی نہ ہو جو اینٹی پاکستان ہو. کیا یہ جو موجودہ تحریک ہے یہ اینٹی پاکستان ہے؟ نہیں، ہم نہیں یہ کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے اینٹی پاکستان ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ اس کو اس طرح کی شیپ دینا چاہیں تو بھی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارا وکیل ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، پاکستان کے ساتھ ہماری وابستگی ہے. لہٰذا ہمیں پاکستان کی سالمیت عزیز ہے، لیکن ہماری جو صورتحال ہے اس کو پاکستان کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہاں ریاست کے اندر اس طرح کی صورتحال نہ کی جائے جس سے وہاں کی یوتھ جو ہے وہ پاکستان سے بدظن ہونا شروع ہو جائے، پاکستان سے دور ہونا شروع ہو جائے. ہم دونوں کے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہیں. ٹھیک. آپ کے والد گرامی کا پورا نام جو ان کا تعارف ہے وہ ہے شیخ الحدیث مولانا یوسف خان. محمد یوسف خان. انہیں کیوں شیخ الحدیث کہا جاتا ہے؟ جی شیخ الحدیث اصل میں یہ ہوتا ہے ابرار صاحب کہ ہمارے ہاں جب بندہ حدیث پڑھاتا ہے اور پھر حدیث کی کتاب میں بخاری شریف پڑھاتا ہے، اور بخاری شریف جب پڑھاتے ہوئے 15-20 سال جب اس کو ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اس میں شیخ کہا جاتا ہے، اس فن کا امام، اس فن کا جو ہے اس کو شیخ کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اس لیے انہوں نے بحمد اللہ تعالی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 40 سال تک بخاری پڑھائی ہے.
تو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. تو اس لیے ان کو شیخ الحدیث کے لقب سے سارے علماء نے ملقب کیا جائے. آپ نام کے ساتھ لکھتے ہیں مولانا سعید یوسف، یہ مولانا کیوں لکھا جاتا ہے ساتھ؟ میں نے تو کہیں بھی نہیں لکھا مولانا، لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں. میں تو عاجز آدمی ہوں، میں تو ہمیشہ جو ہے وہ کہتا ہوں کہ بندہ عاجز سعید یوسف. تو مولانا رسپیکٹ کے طور پر، عزت کے طور پر لوگ کہتے ہیں. تو جو عزت دیتے ہیں اللہ ان کو عزت دے، لیکن میں خود اپنے آپ کے لیے مولانا کہنا مناسب نہیں سمجھتا. شیخ الحدیث کے بیٹے سعید یوسف جو ہے میرے سامنے بیٹھے، اگر وہ اتنے بڑے عالم تھے تو آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں. میں طالب علم ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں. میں ایک طالب علم ہوں، بہت ادنا سا، اور بہت ہی ادنا سا طالب علم، اور اسی طالب علم ہی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، امامت کراتے ہیں، جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہلواتے ہیں، مذہبی اسکالر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے خیال میں مذہبی اسکالر تو وہ ہوگا جس کو قرآن و حدیث پہ پوری طرح جو ہے وہ عبور ہو، اس کو فقہ پہ پورا عبور ہو، حالات حاضرہ کے اوپر پورا عبور ہو، اس کو جتنے علوم ہیں جو کتاب و سنت کے ساتھ ہیں ان پر پورا عبور ہونا چاہیے، پھر وہ اسکالر کہلوا سکتا ہے. میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس مرحلے اور اس درجے کے ہوں گے. ہاں ہیں کچھ لوگ ہمارے ہاں، لیکن کم نہیں. لیکن کم ہیں. بعض ایسے بھی ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں نہیں ہیں لیکن وہ بن گئے. اکثریت ہے، بعض نہیں ہے، اکثریت ایسے ہے. 1932 میں آپ کے باپ دادا نے بنیاد رکھی اس مدرسے کی، جس کو 34 میں جی اس دور کے اندر غیر مسلموں کو دین اسلام میں لایا گیا، تبلیغ کی گئی، آج تک ہو رہی ہے. لیکن اسی پوچھ ڈویژن کے اندر سب سے زیادہ نن مسلم دہریے کیوں پائے جاتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جی دونوں طرح سے جو ہے وہ چیز چل رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو خیر کے پہلو میں آپ کو پنچ دینداری میں پہلے نمبر پہ نظر آئے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ باقی جگہ دینداری نہیں ہے، دینی تعلیم کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے. تو مدارس کے اعتبار سے، دینی تعلیم کے اعتبار سے، اور جہاں کہیں پھول ہوں گے تو کانٹے وہیں ہوتے ہیں. 1 لاکھ بچوں نے اس سال جو گزر رہا ہے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور اتنا بڑا دنیا کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. جی یہ ہمارا بورڈ ہے، جس بورڈ کا نام ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان. اس بورڈ کا نام ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان. اس بورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، ٹھیک، دامت برکاتہ. اور یہ بندہ عاجز جو ہے وہ اس بورڈ کا وائس پریزیڈنٹ ہے. ماشاءاللہ. تو اس وقت اس بورڈ میں 24,000 مدرسہ ہے. 24,000 میں سے 1 لاکھ بچوں نے، نا میں بتاتا ہوں، 24,000 مدرسہ ہے اس بورڈ میں، اور اس بورڈ کے ان 24,000 مدرسوں میں 35 لاکھ سٹوڈنٹ ہے جو ہمارے اس نظم کے اندر ہے. یہ دیوبند کے ہیں سارے؟ جی سارے دیوبند. 35 لاکھ سٹوڈنٹ ہے جو ہمارے اس نظم میں ہے. ٹھیک. یہ جو آپ کا مدرسہ ہے اس میں 1400 سٹوڈنٹ صرف آزاد کشمیر کے ایک ڈسٹرکٹ پلندری کے اندر ہیں؟ جی پلندری کے اندر. جی یہ بچے اور بچیاں جو ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ باہر سے بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 400 لوگوں کی بورڈنگ ہے، تو لہٰذا ان کو رہائش دیتے ہیں. بچیوں کی بورڈنگ ہم نے نہیں رکھی ہے، بچیاں لوکل ہیں، ڈے اسکالر ہیں، دن کو آتی ہیں، پڑھتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں. اسکول سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر بھی پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک انگلش میڈیم کے ساتھ قرآن کریم ہے، ساتھ ان کے لیے وہ ضروری تعلیم ہے جو ایک بچے اور بچی کے لیے ضروری ہوتی ہے. میٹرک سائنس کے سبجیکٹ کے ساتھ اس کو کرواتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہے، وہ انجینئر بننا چاہے، اس کی اپنی مرضی، اگر عالم بننا چاہے تو دارالعلوم کے اندر آ جائے. ٹھیک. مولانا صاحب آپ کے پاس کوئی بھی آ جائے مہمان، اس کو آپ رحمت سمجھ کے اللہ کی بکرے ذبح کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ بکرے کہاں سے آتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں تو اس کا رزق پہلے آتا ہے. تو جب آپ مہمان نوازی شروع کریں، دیکھیں کہاں سے آتے ہیں. ٹھیک. یہ کہنے سے نہیں پتہ چلے گا، کرنے سے پتہ چلے گا. صحیح. یہ جو مدارس ہیں یہ کیسے چلتے ہیں؟ مدارس موسٹلی جو ہے نا جی وہ پبلک فنڈنگ پر چلتے ہیں. پبلک فنڈنگ پر. آپ کیسے چلتے ہیں؟ پبلک فنڈنگ پر. یعنی مدارس جو ہے، مدرسہ ہمارا پبلک فنڈنگ پر ہے. آپ کا ذاتی ذریعہ معاش کیا ہو سکتا ہے؟ ذاتی ذریعہ معاش جو ہے وہ میرا جو ہے وہ
اس کے اندر کچھ میرا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ بزنس کر رہا ہے الحمدللہ. تو وہ بھی کر رہا ہے. کچھ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے, اس ادارے کی طرف سے جو ہے مجھے سپورٹ مل رہی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر ہوں, تو اس کی طرف سے بھی کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ہمارے احباب دوست, ان کا ایک بڑا حلقہ ہے, تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے دین کے لیے لگا ہے تو وہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کے اندر حصہ ڈالتے ہیں. مولانا صاحب, حرمین شریف کی جب توسیع کی گئی تو اس میں پوری دنیا سے 25 افراد کو بلایا گیا, جس میں سے پاکستان اور بھارت میں سے یقیناً آپ وہ واحد تھے. یہ کام انجینئر کا تھا توسیع کرنے میں مشورہ لینا, لیکن آپ کو کیوں بلایا گیا نمائندگی کے لیے؟ نہیں, یہ اس میں اسٹرکچر ڈیزائننگ نہیں تھی کہ ہم کوئی آرکیٹیکٹ تھے تو اسٹرکچر ڈیزائننگ کے لیے بلایا گیا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. جی, بلکہ یہ تھا کہ جی یہ علماء بلائے گئے تھے کہ جی اس میں جو اس کا تقدس ہے, اس کے جو پہلو ہیں تقدس کے, وہ کسی طرح ان کے اندر کوئی حرف نہ آئے. مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی اس کی اہمیت اور تقدس کے اعتبار سے. اس میں نہیں ہے کہ اس کا ڈیزائن کیسے کیا جائے, اس کے جو ہے نا پلر کیسے بنائے جائیں, یہ نہیں تھا. اس کے تقدس کے حوالے سے رائے تھی. جی جی. آپ کے 1400 بچے جو صرف ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں, میں ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. جی جی, ضرور ضرور. ایسے کیوں ہوتا ہے کہ جو بچہ سب سے نالائق اسکول میں ہوتا ہے اس کو حافظ بناتے ہیں؟ یہ دین کا کام نالائق لوگوں نے کرنا ہے. ابرار صاحب, اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ تھا کسی دور میں. کسی دور میں یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ جو بچہ کہیں کا نہیں ہوتا تھا اس کو مدرسے بھیجتے تھے, یا غریب ہیں لوگ, لوگ. اب وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس بہت ذہین بچے آ رہے ہیں. یعنی ہمارے جسٹس ہیں عدلیہ کے, ان کا بیٹا ہمارے پاس آیا, اس نے 6 مہینے میں حفظ کر لیا. اچھا ہوا. 6 مہینے میں اس نے حفظ کر لیا. وِد تفسیر ترجمہ تفسیر نہیں, صرف حفظ قرآن. اس طرح ہمارے بہت اچھے خاندانوں کے بچے جو ہے وہ آ رہے ہیں. خاص کر کے جو ہمارا سکولنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ تو بہت اچھے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں. کوئی سال میں, کوئی 1.5 سال میں, 2 سال میں حفظ کرتا ہے, مکمل کرتا ہے, ساتھ اس کی سکولنگ بھی ساتھ اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک ٹرینڈ پہلے تھا, اب وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. جی. آزاد کشمیر میں آپ کے والد شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف خان صاحب نے شرعی عدالتوں کے قیام میں سردار قیوم صاحب سے مل کے بڑا اچھا اقدام اٹھایا. یہ اچھی بات تھی, قاضی کو بٹھانا عدالتوں میں. دیکھیں جی, ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی چیز ہے, پورے جتنے نظام ہیں نا زندگی کے, ان کے اندر صرف ایک چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ جسٹس, انصاف. اگر آپ سوسائٹی کو انصاف دے رہے ہیں تو آپ کے سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج اگر کہیں پر کوئی چیز کسی جگہ کسی ملک میں پرابلم دیکھو گے تو اس کی بنیادی سطح وجہ یہ ہوگی کہ وہاں انصاف نہیں ہو رہا, انصاف نہیں ہو رہا. جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں انصاف کی وجہ سے ترقی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. تو اگر قاضی کو بٹھا دیا گیا عدالت میں عام جج کے ساتھ, جس نے دنیاوی تعلیم پڑھی ہے, جج نے دینی تعلیم والا, تو پھر چوری والے کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹتے, زانی کو سنسار کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیں, ہمارا جو قاضی اس وقت بیٹھا ہوا ہے, میں ضرور کہوں گا کہ وہ ہمارے جج صاحب بہت قابل احترام ہے, لیکن ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. وہ کیسے؟ وہ حافظ قرآن ہے, وہ قاری قرآن ہے, وہ عالم ہے, وہ گریجویٹ ہے, وہ LLB ہے. ٹھیک ہے جی. اور صرف جج صاحب صرف LLB ہیں یا LLM ہیں. جج صاحب سے قاضی صاحب محترم ہیں. بس دیکھا نا, عالم ہے, LLB ہے, LLM میں ہمارے کتنے قاضی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیں. اب صرف بیچارے کے ساتھ مولوی لگا ہوا ہے نا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کورا آدمی ہے. ایسا نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہ جی زانی کا اس کو سنسار کیوں نہیں کیا جاتا, ہاتھ کاٹا کیوں نہیں جاتا, ہمارے لیے یہ المیہ ہوا, اور اس پہ ہم نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے کہ ہمارے جو ہے سول کورٹ اس میں قاضی موجود ہے, سیشن کورٹ قاضی موجود ہے, ہائی کورٹ کے اندر یہی فیصلے اوپر جاتے ہیں, وہاں پہ قاضی موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ میں بھی قاضی موجود نہیں ہے. اب وہ جو فیصلہ اب نیچے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, اس کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا آگے. جب وہ ڈیفینڈ نہیں ہو رہا تو وہیں سے جو ہے کینسل ہو جاتا ہے. تو اب اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر اب دیکھیں کہ ہم نے جو ہے فاروق حیدر صاحب کے زمانے میں ایک بڑی ایفرٹ کی اور بڑی کوشش کر کے ہم نے آئین کے اندر ترمیم کر کے جب شریعت اپیلیٹ بینچ قائم کیا گیا, اب آئین کے اندر موجود ہے کہ ایک عالم دین
آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا جج ہوگا. لیکن یہ بات پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں نہیں. دوسری بات سنا, آئین میں موجود ہے, کوئی ایکٹ نہیں ہے, یہ آئین ہے. تو آئین میں ہونے کے بعد باقی تو 6 جج لگا دیے گئے جو شریعت اپیلیٹ بینچ کے تھے, لیکن آج 5 سال ہو گئے, وہ قاضی ابھی تک نہیں لگا. تو لہذا جب تک قاضی ہمارا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں نہیں آئے گا, اس وقت تک یہ تسلسل نہیں چلے گا. آپ اسی پلندری سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی دور میں دارالحکومت ہوا کرتا تھا کشمیر کا؟ جی بالکل, اسی پلندری سے تعلق رکھتے ہیں جو دارالحکومت ہوا کرتا تھا. آپ پٹھانوں اور سرداروں نے غیرت کے نام کے اوپر اس دارالحکومت کو قربان کر دیا. نہیں, غیرت کے نام پہ نہیں ہے. ہم نے ایثار کیا, اور ایثار مسلمان کی شان ہے. ہم نے پرائرٹی دی ہے دوسروں کو, اور یہ کشمیری اور خاص کر کے ہمارے قبیلے کا میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ایثار ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ایثار کو وہ مقام نہیں دیا گیا کہ ان لوگوں نے ایک بڑی قربانی کی ہے. آج کوئی آدمی جو ہے وہ سب ڈویژن کسی علاقے میں ہو تو وہ نہیں جانے دیتا. تو ہم نے وہاں پہ جو کیپٹل تھا اس کے لیے جو ہے وہاں کے لوگوں نے ایثار کیا, اور یہ وہاں کے ہی لوگوں کا حصہ ہو سکتا تھا. یہ پلندری وہی ہے جہاں کے لوگوں نے مزاحمت کار بن کے پاک فوج کو بھی داخل نہ ہونے دیا, اور ایک مرتبہ 60 کی دہائی میں ان کے اوپر پاکستان فوج نے گولہ باری کی. نہیں, پلندری کے اندر کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے ایک واقعہ تھا, اس واقعے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال بنی کہ وہاں پر فوج جو ہے وہ آئی, اور فوج نے وہاں پہ ایکشن کیا, اور اس کے اندر جو لوگ تھے ان کو سزائیں دی گئی ہیں. تو اس سے یہ نہیں ہے کہ پوری پلندری کے لوگ کوئی فوج کے اگینسٹ ہو گئے تھے. ایک واقعہ تھا. اس واقعے کے تسلسل میں جذباتی طور پر لوگوں کی وابستگی ان کے ساتھ ہو گئی تھی. ڈوگرا راج میں اسی پلندری کے لوگوں کی کھوپڑیوں کو جلا دیا گیا. جی, یہ اتنے دلیر لوگ تھے. جی, ڈوگرا راج میں بالکل ان کی کھوپڑیوں کو جلایا گیا, اور ان کی کھوپڑیاں جو ہے وہ وہاں جگہ آج موجود ہے. وہاں پر آج کل کالج بھی ہے وہ ہمارا. تو یہاں پہ کیا گیا 1832 میں پلندری ہی کا جو ہے وہ سب ڈویژن ہے منگ, اس کے اندر جو ہے وہ سبز علی اور ملی خان کی زندہ کھالیں کھنچوائی گئی, اتاری گئی, اور وہ درخت آج بھی موجود ہے کہ ان کو الٹا لٹکا کر کھالیں کھینچی گئی. یہ سردار سبز علی خان اور ملی خان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارے قبیلے کے لوگ تھے نا جی, جن کی زندہ کھالیں اتاری. جی, زندہ کھالیں اتاری گئی. آپ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے؟ نہیں, باز کیسے آتے ہیں, وہ تو شہادت کا اور آزادی کا ایک جنون ہوتا ہے, اور جب تک یہ جنون رہتا ہے تو آزادی ہوتی ہے. اس طرح تو آزادی ملا نہیں کرتی قوموں کو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1832 کا انتقام تھا جو 1947 میں ہمارے لوگوں نے ان سے لیا. جو خطہ آزاد ہوا اس میں آپ کے آباء و اجداد کا بڑا کردار ہے. جی, بنیادی الحمدللہ, اس پہ فخر ہے الحمدللہ. اس کو سنبھال سکیں گے؟ پوری کوشش کریں گے. جی, بھارت کہہ رہی ہے ہمارا ہے. بھارت کے کہنے سے تو ہمارا نہیں بنے گا نا, وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ جو ہے اس کو خود آزادی نہیں چاہیے, یہ آزاد ہے. ہم نے ہر مرحلے پہ یہ ضرور کہا ہے, پاکستان گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ یہ کریں کہ اس بیس کیمپ کو یہ اختیار دیں کہ یہ اپنا مقدمہ اور قضیہ خود لڑے. آپ نے صرف کہا ہے, ہوا نہیں. کہا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, ہمارے پاس کہنا ہی ہے نا. ایسا کبھی ہو سکے گا؟ اگر اس پہ پوری قوم آ جائے تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے. قوم سے مراد کیا ہے؟ قوم سے مراد جو ہے کہ پوری لیڈرشپ جتنی بھی ہیں, جتنی جماعتیں ہیں, آزاد کشمیر. اس وقت پوری قوم کی حکومت ہے, اور کہاں آئی یہ قوم؟ پوری قوم کی نہیں ہے, 2 وزیروں اور 1 وزیر اعظم کی ہے. لیکن تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں. نہیں, جماعتیں تو شامل ہیں, لیکن صرف وہ اقتدار کی حد تک شامل ہیں, باقی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے ان کے پاس. ایک مذہبی اسکالر کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ دیکھیں, سیاست جو ہے وہ انبیاء کا ورثہ ہے. اچھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے, اور سیاست جو ہے وہ اصل میں خدمت ہے, خدمت خلق ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت خلق کو ہی بنیاد بنایا, اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھایا, جس سے دین کی بھی تبلیغ ہوئی. جی, جس سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے. اب اقتدار کتنی بڑی چیز ہے, اس کو آپ صرف 2 جملے میں سنیں. میرے محبوب نبی جیسا مبلغ آج تک کوئی نہیں آ سکا, بے شک, لیکن آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے, تو 250 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے 13 سال.
ٹھیک جی، 13 سالوں میں 13 سال 250 لوگ جی۔ بھی نہیں تھے۔ تو 13 سال آپ نے تبلیغ کی، پتھر کھائے، در در دستک دی، تو اس سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آپ حکمران بن کر ایک دن فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے، پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اسی واقعے سے یہ بتائیں کہ جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن برائیوں کو ختم کرنے، جس دین کی خاطر اللہ کے پیدا کیے ہوئے آخری نبی آئے، آج تو وہ ساری برائیاں اس قوم میں اور مجھ میں، ہم سب میں موجود ہیں۔ یہی تو کوئی ہمارا نبی بھی نہیں آئے گا۔ نہیں، نبی تو نہیں ہے، علماء نبی کے وارث ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ کیسے علماء اللہ کے نبی کے دین کے وارث ہیں جو فرقوں میں تقسیم ہے؟ نہیں، فرقے نہیں ہے، اصل تو بنیادی طور پر کتاب و سنت یہ ہے بنیادی طور پر ماخذ، باقی یہ بندے کی اپنی فکر ہے، تھنکنگ ہے کہ وہ کس جو ہے وہ راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اصل تو ماخذ قرآن و سنت، قرآن اور سنت، اس سے تو باہر کوئی نہیں جی جا جی سکتا۔ بالکل۔ مولانا صاحب، آپ نے کتنے الیکشن لڑے؟ میں 3 الیکشن میں جی، تینوں بار کیوں الیکشن ہار گئے؟ تینوں بار اس لیے کہ پاکستان میں ہماری پارٹی بھر سے اقتدار نہیں تھی کوئی۔ آپ کو جیتنے کے لیے پاکستان میں اقتدار میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں، میرے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لوگوں کی ایک تھنکنگ بن چکی ہے کہ جو گورنمنٹ پاکستان کی ہوگی اس کا کینڈیڈیٹ یہاں تھم ہی کیوں نہ کھڑا ہو جائے تو وہی جیتے گا۔ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں۔ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لوگوں نے ایک آزاد حیثیت میں میری ذاتی طور پر بہت محبت کا اظہار کیا، 24,000 ووٹ دیے۔ 24,000 ووٹ لیا آپ جی نے؟ 24,000 ووٹ لیا ہے، ٹھیک۔ اور جیتنے والے نے جو ہے وہ 25-26,000 ووٹ لیا تھا، وہ گویا 1000 ووٹ ہم اور ہوتا تو ہم جیت جاتے۔ آخر ڈاکٹر نجیب نقی صاحب میں وہ کیسی خوبی ہے جو آپ میں نہیں ہے اور وہ جیت جاتے ہیں؟ ان کے اندر صرف یہ خوبی ہے کہ جو گورنمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے اس کے ٹکٹ پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے اس بار پی ٹی آئی کے محمد حسین کو جتوا دیا، اس لیے کہ پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی۔ آپ نے کیوں پی ٹی آئی سے اتحاد کیا 4 سیٹوں کے اوپر؟ کوئی اتحاد نہیں کیا، بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ مل کے اتحاد کیا؟ نہ کس طرح؟ آپ کا پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں تھا؟ نہیں، کس طرح کا اتحاد؟ کوئی اتحاد نہیں۔ پیر مظہر الحق صاحب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ نہ وہ ہمارا ایک گروپ ہے چھوٹا سا، تو وہ الگ سے انہوں نے وہ آل جموں و کشمیر کے نام سے انہوں نے ایک الگ سے گروپ بنایا ہوا جمعیت کا، اور وہ صرف کاغذی حد تک ہے، کوئی پبلکی طور پر ریاست میں اس پیر مظہر الحق صاحب کا جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں، وہ تو جو ہے وہ آل جموں کشمیر جمعیت علماء ہے، وہ الگ ایک سیٹ اپ ہے، اس کو لے کر تو انہوں نے اتحاد کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جو ہے وہ علماء مشائخ کی سیٹ پہ وہ آئے ہیں۔ پیر مظہر الحق کی جماعت ایک گروپ ہے یا جماعت ہے؟ آپ گروپ کہیں، جماعت اس کو کیسے کہیں گے، کیونکہ پوری ریاست میں اس کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے۔ پیر مظہر الحق کہیں آپ کا انکاؤنٹر تو نہیں؟ نہیں، میرے ساتھ ان کا ذاتی طور پر بہت تعلق ہے، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، اور ان کے اندر بہت خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی انکاؤنٹر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کس کے اتحادی ہیں؟ کسی کا اتحادی نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پہ سب کرتے ہیں؟ ہاں، صرف ہمارا الیکشن پچھلے الیکشن میں مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد رہا تھا، جو پہلا الیکشن تھا ہمارا، سب سے پہلے 11 میں جو الیکشن تھا، پھر اس کے بعد جو 16 کا الیکشن تھا اس میں مسلم کانفرنس پوری کے ساتھ اتحاد نہیں تھا، لیکن وہاں کی لوکل مسلم کانفرنس نے ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ سیاست کرنے کا مقصد کیا ہے دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ؟ بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ جناب آپ کو اگر سیاسی قوت ملتی ہے تو آپ اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں۔ تو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ کو وہی وے اختیار کرنا پڑے گا جو اس وقت مروج ہے، اور مروجہ وے جو ہے وہ الیکشن ہے، انتخابات ہیں، تو اس لیے اس کو اختیار کیا گیا۔ تو باقی ہم تو مکلف ہیں جد و جہد کے، نتیجے کے تو مکلف ہی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے طرز حکومت سے مطمئن ہے؟ جی، ان کی ایک سیاست ہے اپنی، ان کا ایک اپنا حلقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا مدبر سیاستدان پاکستان کو شاید بہت بڑے عرصے کے بعد ملے، کیونکہ مجھے افسوس یہ ہے کہ لوگ ان کو سمجھ نہیں سکے۔ وہ بہت ہی زیرک، بہت ہی دانا اور بہت دور رس نگاہ رکھنے والے سیاستدان ہیں، لیکن کیونکہ میڈیا جس طرح بندے کو پیش کرتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن مولانا ایک نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر جب وجود نہیں ہوتا تو تب ہوتی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پاکستان کی سیاست کی تھوڑی بات کریں تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں، خوشی کی بات ہے، فکر کی بات ہے؟
نہیں، میں تو کسی کے جیل جانے میں کبھی خوش نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہمارا جو بھی وزیر اعظم آتا ہے تو اس کے بعد اس کی دوسری منزل جیل ہوتی ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے لیے تو یہ سیاستدانوں کو بھی سوچنا ہوگا اور ساری ہر جگہ پہ بیٹھ کے ہمیں اس پہ کرنا ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو سیاستدان وزیر اعظم بنا اس کے بعد اس کو اعزاز کے بجائے، اس کی خدمت اگر اس نے کیا اس کے بجائے اس کو جو ہے وہ جیل کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا، اس کو پھانسی لگا دیا گیا، اس کو فلاں کر دیا گیا. تو یہ تو مناسب رویہ نہیں ہے اور یہ قوم کی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے. جی بے شک. نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالنا، بھٹو صاحب کو پھانسی دے دینا اور عمران خان کو جیل میں ڈالنا، اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ اتنی اچھی سوچ کے حامل ہیں اور اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تنقید کرتے ہیں، پھر یہ عمران خان مولانا صاحب کو اس طرح کے الفاظ سے پکارتے ہیں جب مولانا صاحب ایک مسلمان کو یہودی کہتے ہیں، آپ کے دل پہ تو تیر چلتے ہوں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ مولانا ان کا ایک ویژن ہے اور وہ کبھی بھی سطحی بات نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی سطحی بات نہیں کرتے. وہ جو بات بھی کریں گے اس کے پیچھے ایک خلفیہ ہوگا، اس کے پیچھے ایک دلائل ہوں گے. تو لہٰذا ان کی ہر بات جو ہے وہ ہے. تو ہمارے عمران خان جو ہیں انہوں نے جس طرح کی عامیانہ گفتگو اور آوازیں کسی گئی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میچور آدمی کی سیاست نہیں ہو سکتی. حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ حماس نے اس وقت جو جرت اور ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ حماس نے کیا یا کسی نے حماس سے کروایا ہے؟ نہیں کیا تو حماس نے آیا نا، تو پیچھے کروایا کس نے؟ یہ تو ہم کو کھوجی تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے کیا ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی کوئی ایسے یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اسرائیل معصوم تھا تو اس کے اوپر جا کر چڑھ دوڑے. یہ وہ غاصب علاقے تھے جس پہ انہوں نے غصب کیا ہوا تھا. وہ سرزمین تھی جو فلسطینیوں کی تھی اور وہ غصب کر کے تو اسرائیل نے رکھی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے وہ علاقے چھڑوائے ہیں ان سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس زبردست تحریک کو، ان کے اس حملے کو، ان کے اس اسٹریٹجی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. آج ایک کلپ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کر دیں. مولانا صاحب نے کہا کہ حماس والوں نے جو حملہ کیا ہے اس میں حملے کے دوران اس بات کا بے حد خیال رکھا جائے کہ بچوں بوڑھوں کو تکلیف نہ ہو. جی دیکھیں، اس میں تو یہ تو اللہ کے نبی کا ارشاد تھا کہ جب آپ کسی علاقے میں داخل ہوں تو بچے اور بوڑھے جو ہے وہ آپ کی زد میں نہ آئیں، عام شہری اس کی زد میں نہ آئیں. تو یہ تو وہ بات ہے جو اللہ کے محبوب نے فرمائی ہے. باقی مولانا نے تو دو ٹوک حماس کے جو ہے نا وہ اس حملے کی تائید توثیق کی ہے اور بہت بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ یہ آنے والا جو جمعہ ہے پورے پاکستان کے اندر یہ حماس کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے. پلندری، راولاکوٹ اور سدنوتی کے علاقے میں نے ایک چیز دیکھی جو پائی گئی سختی کے ساتھ کہ وہاں کے جتنے بھی مرد ہیں 90% ان کی داڑھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین ہے. دین ہے، سردی نہیں ہے. تو آگے ارادہ ہے کہ آپ نے دینی مدارس اگر یہ سردی گرمی سے ہوتا تو پھر یورپ میں سب کی داڑھی ہوتی. محترم، آپ خود کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ پڑھا لکھا تو میں نے پہلے بتایا میں طالب علم ہوں. البتہ یہ جو جس کو کہتے ہیں سندیں اور یہ اس میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ جو ہمارا اسکول میں ہم ابتدائی میٹرک تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو عالم کورس ہے اس کی جو ڈگری ہے وہ AA کے مساوی ہے. HEC نے اس کو تسلیم کر رکھا ہے، وہ حاصل کی. پھر اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے تحت ہوتے تھے، فاضل عربی کے امتحانات ہوتے تھے، وہ کیا. پھر اس کے بعد میں سعودیہ چلا گیا اور سعودیہ میں پریچنگ اینڈ انفارمیشن میں میں نے اسپیشلائز کیا. تو 1991 میں جو ہے میں وہاں سے فارغ ہو کر تو اپنے ادارے میں آ گیا اور وہاں بیٹھ کر تو کام کر رہا ہوں، اللہ رسول کی بات کرتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں اور دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ دعوتی پروگرام بھی کرتا ہوں. جو کچھ اپنے بس میں ہے اس کو کرتا ہوں. وہ لگے ہوئے. آپ کو قابل عالم اور علم والا سمجھ کے آپ کے سر کے اوپر جو پگڑی ہے اس کو وجہ بنا کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ مختلف فرقوں والے لوگوں نے داڑھی کی کلر اپنی مرضی کے رکھ لیے، ٹوپی اپنی پہچان کی بنا لی، پگڑی اپنی رکھ لی؟ یہ پہچان ضروری تھی؟ ایک مسلمان ہونا چاہیے تھا.
دیکھیں پگڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ نبی اسلام امامہ باندھتے تھے. ایسا ہی ہے. تو میرے والد گرامی قدر جو ہے وہ یہ امامہ باندھتے تھے جو میں نے باندھا ہوا ہے. ٹھیک. اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت تک میں نے یہ امامہ نہیں پہنا تھا. اچھا. میں ٹوپی رکھتا تھا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو کشمیر کے ایریا بہت بڑا اجتماع تھا, تو اس میں ان کا امامہ میرے سر پہ رکھا گیا. تو میں نے کہا اتنے علماء نے میرے سر پہ اگر یہ امامہ رکھا ہے تو مجھے اس کی لاج بھی رکھنی ہوگی اور اس کو سر پہ ہی رکھنا ہوگا. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو سر پہ رکھنا شروع کر دیا. بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.